बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं। दर हकीकत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या नहायत ही अहम और नसीहत आमूज़ वाक़या है, जिसके सुनने से नेक कामों की मोहब्बत और गुनाहों से बचने की हिदायत और रुग़बत और तबीयत को फ़रहत हासिल होती है। और क्यों ना हो, जिसको खुदा ताला ने एहसन किसस फरमाया है और उलमा ने और फुजला ने तारीख की किताबों में बखूबी ये जिक्र किया है इसके बारे में। क्योंकि हक सुभान ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद में एहसन अल किसस कहकर बयान फरमाया है और हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम शान वाक़े से खूब वाकिफ फरमाया है। जैसा कि अरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, हम आपसे बेहतर किस्सों में से एक किस्सा बयान करते हैं, इस वास्ते कि भेजा हमने तेरी तरफ कुरान और तू था पहले इससे बेखबरों में से। बाज़ उलमा कराम ने इसमें इख्तलाफ किया है कि हक ताला सुब्हाना ने इस किस्से को सब किस्सों में कुरान मजीद का बेहतरीन किस्सा क्यों फरमाया, और बाज़ों ने ये कहा कि ये किस्सा सब पैगम्बरों के किस्से से ऐसन है, और बाज़ों ने कहा कि सब्र जमील याकूब अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में मज़कूर है और सब्र सबसे बेहतर चीज़ है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस किस्से को ऐसन कहा। और बाज़ों ने यह भी कहा कि पहली बातें ख्वाब की थीं और तमाम हकीकतें इस किस्से में बयान हुई हैं। बहरहाल सबका अपना अपना वो एक है। खैर जो कुछ भी हो, बहरहाल ये किस्सा अजीबोगरीब और नहायत मुअस्सर है। इसके पढ़ने से हर इंसान नेक बन सकता है और दुनिया की तमाम बुराइयों से महफूज रह सकता है। और सूरह यूसुफ के नाज़िल होने का सबब ये था कि एक रोज़ 7 यहूदियों ने आकर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से मुबाहिसा किया, यानी यहूदियों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि हमारी तौरात बेहतर है तुम्हारी कुरान मजीद से, और हज़रत उमर ने फरमाया कि हमारा कुरान मजीद बेहतर है तुम्हारी तौरात से। इसके जवाब में यहूदियों ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तौरात में मज़कूर है और आपके कुरान मजीद में नहीं है, और हालांकि वो बेहतरीन किस्सों में से है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा रंजीदा और गमगीन हुए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मनाज़िर का हाल बयान किया। रसूल खुदा ये सुनकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को गमगीन देखकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हुए। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और पूरा किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान फरमाया। और किस्से का शुरू ये था कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बाद मुद्दत के शहर कुनान में तशरीफ़ लाए और फिर यहीं मुकीम हुए, और बीबी राहील यानी वालदा मोहतरमा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाद पैदा होने बनियामीन के इंतकाल फरमाया। इस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 5 बरस की थी और अपने 11 भाइयों में से सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थे। यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल के टोटल 12 भाई थे, तो ये बाकी 11 भाइयों का जिक्र हो रहा है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बनियामीन इस वक्त शीरख्वार बच्चे थे। उनकी खाला लिया ने इनकी परवरिश की थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक बहन थी। एक दिन उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर जाकर सब बेटों को देखा, लेकिन उनको किसी पर प्यार ना आया, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरीफ्ता हो गई। ये देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहन ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आप कसीरुल तादाद हैं और आपकी सिर्फ एक ही बीवी है, सब बेटों की खिदमत एक बीवी से नहीं हो सकती, लिहाजा अगर आप चाहें तो यूसुफ को मुझे दे दें, हम इसकी पूरी खिदमत और परवरिश कर लेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहन की फरमाइश पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सपोर्ट किया और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गए और इनकी परवरिश बहुत ही नाज़ो नेमत से करने लगी। इधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ को देखने के लिए हर घड़ी दिल तड़पता रहता था और वो फरते मोहब्बत में अपने बहन के घर जाकर देख आते थे, और इसी तरह रोज़ बरोज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बढ़ने लगी। तब बहन से कहा कि मैं बगैर यूसुफ के एक साथ भी नहीं रह सकता हूँ, मेरे पास ही यूसुफ को भेज दो। इस बात को सुनकर इनकी हमशीरा ने कहा, मैं भी बगैर यूसुफ के नहीं रह सकती। इस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो कि यूसुफ एक हफ्ता तुम्हारे पास रहे और एक हफ्ता मेरे पास। उन्होंने कहा अच्छा, पहला हफ्ता मेरे पास ही रहेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह भी मंजूर कर लिया। और एक रवायत में है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह का एक कमरबंद था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन को वो कमरबंद अपने दादा की मिरास से इनके हिस्से में पहुंचा था, और इसी कमरबंद से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बर वक्त कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे थे।
جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پھوپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا، تب ان کی بہن نے ہیلا سازی کی تاکہ یوسف کو ان کے باپ نہ لے سکے۔ وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے چور بنا کر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اسی وقت کی شریعت اللہ میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ بس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کے ان کی خواہر نے وفات کی۔ پھر بعد وفات اپنی بہن کے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر واپس لے آئے اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب یعنی کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے شب کو کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب ان کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے بیٹے میرے، مت بیان کر خواب اپنا بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ سمجھ لیں گے بھائی کہ وہ ایک باپ اور 4 ماؤں سے، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف محتاج ہوئے ہیں، اور شیطان لعین ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا۔ ترجمہ: اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بتا دے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت ہی حسد کرنے لگے اور بولے۔ ترجمہ: اور جب کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں صریح غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ اور یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھی، حالانکہ یہ باتیں تانا زنی پر محمول ہوتی ہیں، لہٰذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی بنے ہوئے اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لہٰذا ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور وہ سب کہنے لگے۔ ترجمہ: بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس سب یوسف کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے، اور کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا رہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی ہی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار ہو، تاکہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا، اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ: ایک بولا بولنے والا کہ مت مارو یوسف علیہ السلام کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کہ اٹھائے جاوے اس کو کوئی مسافر، اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کی کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں
جو میدان میں واقع ہو اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظر سے دور بھی ہو جائے گا اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کیا کہ یوسف کو ان کے باپ سے کس طرح اور کیوں کر لیا جائے اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے، جو ہمارے دلوں کی غرض و قائد اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجیے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح قبول نہ کرتے تھے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف ہی کو فریب دینا چاہیے، تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا دیکھنے کے لیے میدان میں چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھائیں گے اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیوں کر جاؤں۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا، اور حضرت یوسف بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ دیر وہاں میدان میں جا کر کھیلوں کودوں، وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے ساتھ چلا جاؤں اور اپنا دل خوش کروں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لکھتے جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، نعم، یعنی ہاں۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب میں والد صاحب نے نام کہا ہے یعنی ہاں، اور اذن دے دیا ہے یعنی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کا عہد و پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کوئی غضب نہ پہنچے گی، یعنی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بولے، اے باپ، کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجیے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف کی طرح ہر طرح سے نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو، یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا، سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیا کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر حضرت یوسف کے بھائی بولے جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: وہ سب بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور ہم تو سب پوری جماعت ہیں، ایسا نہ ہوگا، اور ہم سب صاحب قوت ہیں، اگر پھر بھی وہ کھا گیا تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا، یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں سے بھی اتنا بھی نہیں ہوگا کہ ہم 10 بھائی ہیں اس کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک سکیں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم سب سخت گناہ گار ہوں گے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان باتوں کا فریب کھا کر یوسف علیہ السلام کو ایک روز کی اجازت دے دی، اور رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے میری جان، میرے دیدے سے اپنا دیدہ ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس تو آؤ، میں تمہیں گود میں لے لوں، کیا پتہ تمہیں پھر دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بعد اس کے اپنے دیگر بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو تمہیں سونپا، اب جاؤ، پھر اسی پاؤں سے سلامت آؤ میرے پاس۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا اور وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیے۔ ترجمہ: پھر جب لے کر چلے اور آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، بس جاتے جاتے کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف کھیل کود کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے چلے۔ بھائیوں نے ان پر ظلم اور دست درازی اور تمانچے لگانا شروع کر دیے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے فریاد و زاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے
مجھے تمہیں نہیں سونپا ہے، یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو اور میری بے مادری اور پسری پر رحم کرو۔ ہر چند کے یوسف نے کہا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ اور پھر سب کہنے لگے، تو نے یہ جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے یہ بات کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تو تیری موت آ چکی ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشپناہی کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے، ان سے یہ ماجرا کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں نہیں مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے، ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈور میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے بہت فریاد کی، روئے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا ہے اور ذرا بھی ان کو ترس نہیں آیا۔ حضرت یوسف نے اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ میں جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی، تو دوسرے بڑے بھائی شمون نے آ کر رسی کاٹ دی۔ تو اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائے۔ قضائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف کو پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے، یعنی تکلیف نہ ہو۔ محققین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف کنویں میں کئی دن رہے۔ بعضوں نے کہا کہ صرف ایک دن رات رہے، جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم نے اس سے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ جو ہے وہ خدا قبول کر لے اور اس چیز کا پکا ارادہ کر لیں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہم سب سے راضی اور خوش رہیں۔ ادھر حضرت یوسف کو کنویں کے اندر روتے روتے بہت ہی وہ بیچارے نڈھال ہو گئے۔ تو ترجمہ، اور ہم نے وحی کی اس کو کہ جتاوے گا ان کو ان کا یہ کام اور وہ نہ جانیں گے۔ فائدہ پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا اس واسطے کے لائق بیان کے نہیں جو کچھ ان کے بھائیوں نے سلوک کیا اور راستے میں بری طرح مارتے اور برا بھلا کہتے ہوئے لے گئے۔ نہ انہوں نے حضرت یوسف کے رونے پر رحم کھایا، نہ فریاد پر۔ پھر کنویں میں ڈالا تو وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے اور بہت روئے، مگر بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اسی کنویں میں لٹکا دیا۔ اور جب آدھی دور پہنچے تھے تو رسی کو کاٹ دیا اور سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے تھے، بالکل ننگا کر دیا تھا۔ جس آن انہوں نے رسی کاٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے۔ ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عنقریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر یوسف کے بھائی سب آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو ہم نے کر دیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کے لیے پھر کیا تدبیر ہوگی؟ تو یہ سب آپس میں مشورے ہوتے رہے، لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا نے کھا لیا اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیراہن یوسف کا، جو کہ انہوں نے بر وقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا، آلودہ کر دیا۔ اور یہی یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے پاس، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کے سامنے جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک ان کو یقین اور اطمینان ہو جائے۔ ان سب بھائیوں نے کچھ ایسا ہی مکر کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر اور بہت ہی روتے ہوئے سب کے سب، اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، اے ہمارے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف علیہ السلام کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا،
اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہے ہوئے کو نہیں مانیں گے، اس کا یقین نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس رات کو وہ کرتا جو بھی بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے، بعض ان میں سے کہنے لگے کہ اے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف کو اس باپ کے پاس چھوڑ دیا تھا، اچانک ہی بھیڑیا اس کی طرف آ گیا اور یوسف کو کھا گیا، اور ہمارے باپ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے بلکہ آپ اس کو جھوٹا سمجھیں گے، اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں پر آپ کو کہیں کہ سچ ہے، لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کا کرتا جو خون آلود تھا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر بالکل یقین نہیں کیا اور بہت فکر مند ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے ترجمہ، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ موٹ لائے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا تو بے شک ہے لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ اس پیراہن میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتی ہے، اور اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتے کو پھاڑا بھی نہیں، بالکل ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو۔ شاید بھیڑیا یوسف پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف کو تو کھا لیا اور اس کے پیراہن کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم لوگ اپنے کہنے میں سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے واسطے انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اور اس کے منہ میں لہو لگا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے فرزند جگر کو یوسف کو کھایا ہے اور تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا اور میری ضعیفی پر تجھ کو کوئی افسوس نہ ہوا؟ بھیڑیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا، یا رسول خدا کی قسم، میں نے تمہارے یوسف کو نہیں کھایا کیونکہ گوشت پوست انبیاء علیہ السلام کا ہم پر حرام ہے، اور میں تو ایک بہت بڑے بلا و رنج میں مبتلا ہوں۔ قابل عرض یہ ہے کہ بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرمائیں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بطور معجزہ کے اس بھیڑیے سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا ان کو فرمایا گیا تھا۔ اس بھیڑیے نے کہ جو یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا کر کہیں نکل گیا، میں اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں، اور بوجہ گردش کے جس کو تقریباً آج 3 دن ہو رہے، کھانا پینا بھی نہیں کھایا، بھوکا پیاسا دوڑتا ہوا 3 فرسنگ کی راہ سے شب 3 گزشتہ کو اس صحرا میں آ پہنچا ہوں۔ آج صبح سویرے صاحبزادوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا لہو لگا کر بے گناہ آپ کے حضور میں پیش کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ چغلی درست نہیں مگر بسبب بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں کی سچ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ باتیں اس سے سنی تو فرمانے لگے کہ بھیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا، اور اپنے بیٹوں کو فرما دیا کہ میں نے یوسف کو خدا پر سونپا اور اپنے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں بتائی جس پر تمہارے دل خود گواہ ہیں، لہٰذا میں صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتاتے ہو، یعنی کرتے پر لہو کا لگانا ان کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الخزان بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں جاتی رہیں، یعنی وہ اس قدر یوسف کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یہ آخری ہمارا یوسف کہاں ملے گا؟ میں کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا، الہی میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جا کر پوچھا کہ یوسف سلامت ہیں یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ یوسف سلامت ہیں، ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی اور بھروسہ ہوا، لیکن بوجہ فراق آہوزاری کرتے رہے۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی کی ضیافت کی تھی۔ ایک فقیر بھوکا محتاج ان کے در پر حاضر ہوا اور اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹھو، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے اور اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے۔
وہ فقیر محروم بھوکا یہ دعا دے کر چلا گیا، الہی تو اس کی آرزوؤں کو اس سے دور رکھیو، یہ دعا خدا کے دربار میں قبول۔ پس اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو اس کی قوت 40 دن تک رہتی ہے، اب اس کے عوض تو 40 برس تک یوسف کے غم میں رہے گا۔ یہ بذریعہ الہام مطلع کیا گیا۔ یہ الہام سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں التجا کی، تو رحیم و کریم عالم الغیب ہے، جو خطا مجھ سے ہوئی وہ قصدن نہیں ہوئی، غفلت سے ہوئی ہے۔ یہ التجا دربار الہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کر ہی رہے تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے یعقوب، تم پر جو رنج گزرتا ہے اس سے بات کو سوچنا چاہیے، تاکہ بندوں کو علم ہو کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام میں کسی کو دخل نہیں۔ مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر ننگا کر کے انہیں کنویں میں ڈالا، اسی وقت امر الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیراہن حریر کا بہشت سے لا کر انہیں پہنا دیا، اور وہ پیراہن خلیل اللہ کا تھا، جس کی برکت سے آتش نمرود ان پر گلزار ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن مبارک اس وقت 12 برس تھا، مطلب کہ وہ 12 سال کے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 13 سال کے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 17 برس کے تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس اندھیرے کنویں میں یوسف 3 دن 3 رات رہے۔ اتفاقاً مرضی الہی سے ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے اسباب تجارت کا مصر کو لے جا رہا تھا، ماندگی کے سبب سے راہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی آب و ہوا خوشگوار پا کر منزل کی، لیکن وہ کنواں سام بچھوؤں سے پر اور شہر کی آبادی سے دور تھا، اور پانی بھی اس کا تلخ اور شور تھا۔ مگر حضرت کے گرنے سے اس کا پانی شیریں ہو گیا، اور سوداگروں کے سردار کا نام مالک زبر تھا، اور بشیرہ نام کا ایک غلام تھا۔ وہ بغرض پانی اس کنویں پر آیا اور پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آ کر کہا کہ اے یوسف، تم اس ڈول میں جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچ کر اٹھایا، دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت حسین خوبصورت اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو ایسا اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس وقت اس کا کوئی ثانی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ حق تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہان کو دیا۔ سوداگروں نے جب اس کی صاحب جمال و کمال صورت دیکھی تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، بنی آدم ہو یا فرشتے؟ وہ بولے میں نسل آدم سے ہوں۔ ان کے بھائی بھی اس وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے۔ یہ شور و غل سن کر ان کے پاس آئے، یوسف کو انہوں نے دیکھا، تب وہ بولے کہ یہ غلام ہمارے گھر کا ہے، ہمارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں آ گرا ہے۔ حضرت یوسف نے جب جھوٹی بکواس سنی تو چاہا کہ کچھ بولیں۔ ان کے بھائی شمون نے عربی زبان میں کہا کہ تم ان سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت یوسف نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا۔ مالک بن زگر نے ان کو سوداگروں کے قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ پھر لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ سردار نے سوداگروں کو جواب دیا کہ بہت قیمتی متاع ہے۔ دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ اس غلام کو ہم بیچیں گے۔ مالک بن زگر نے کہا اس کو خرید لوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس صرف 18 درہم مصر کے ہیں، اور وہ درہم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں ہیں، اگر تم چاہو تو لے لو۔ بس اس قافلے کے سردار نے وہ درہم ان کے حوالے کیے، اور لطف یہ ہے کہ مصر کے 2 درہم کنعان کے 1 درہم کے برابر ہیں، اور اس حساب سے کنعان کے صرف 9 درہم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کو اسی قیمت پر بیچا، اور ان کے بھائیوں کی یہ غرض تھی کہ کسی طرح سے باپ کی نظروں سے دور کر ڈالیں، ورنہ وہ محتاج نہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور بیچ آئے اس کو ناقص مول میں، یعنی گنتی کی چونیوں میں، اور وہ یوسف سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی اسی کنویں پر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں میں پایا، تو یہ سب بھائی کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے بھاگتا رہتا ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم تو اس کو 18 درہم میں خرید سکتے ہیں، اگر تم کو منظور ہو تو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو اور یہ 18 درہم لے لو۔ چنانچہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یوسف کو قافلے والوں کو 18 درہم میں بیچ دیا۔ پھر وہ درہم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے، اور ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا۔ پھر یوسف کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بیچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ بیچنا صریحاً بیان فرمایا، اور پھر پردہ پوشی کے لیے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا، لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سستے مول تو پہلی مرتبہ ہی بیچا گیا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ مملوک ہونے کا یوسف کے یہ سبب تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔
حضرت یوسف کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ بوجہ لطافت و نزاکت جو چیز بھی وہ کھاتے گلے سے اترتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا تو فخر سے کہا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی میری قیمت نہ دے سکتا۔ جب اپنے دل میں یہ تصور کیا تو باری تعالیٰ کو ناپسند ہوا۔ اسی کی پاداش میں ان پر عذاب آیا۔ ان کو بتایا گیا کہ اے یوسف، تم نے بڑی شیخی کی بات کی، ایسی بات کہنا نبی کی شان سے بعید ہے۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، اور وہ تو اپنے فرض کے بجا لانے میں ہمتاً مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو ہدایت ہو۔ اور اے یوسف، تم نے تو فخر یہاں تک کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ خیال بھی نہ کیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تم نے فخر کیا کہ دیکھ اب تجھ کو کیسا غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کرواتا ہوں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت میں نہ کرے اس وقت تک خادموں کی قدر وہ کیا جانے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زغر نے یوسف کو بشرط خدمت مول لیا تھا، اور ایک قبالہ اس مضمون کا ان کے بھائیوں سے لکھوایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ مالک ابن زغر نے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک عبرانی نے 18 درہم سے خرید لیا ہے۔ یہ گواہی گواہان معتبرین کے مالک بن زغر کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا ہے۔ اس کے بعد مالک بن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر ان پر سوار کیا اور ایک موٹا پشمینہ اڑا کر چل دیا۔ کچھ دور کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے اور کہتے رہے کہ یا امی، بھائیوں نے مجھ پر بوجہ حسد کے بہت ظلم کیا ہے اور اس قافلے والوں کے ہاتھ بھیج دیا ہے، اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے، اور باپ کی خدمت، وطن اور تمہاری زیارت سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اتنے عرصے میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل چکا تھا۔ ایک شخص اسی قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور اب آ کر بولا، ارے تو اب تک یہاں ہے؟ سچ ہے تو واقعی بھگوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا تماچا مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت یوسف نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے کہ خدایا، ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا، اور یہ تکلیفیں میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہیں، اور اے میرے خدا، یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اسی قافلے میں جا ملے۔ اب آگے کا جو واقعہ یہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا، کیونکہ یہ دیکھیں ساتھ میں بار بار قرآن کے ترجموں کے حوالے سے اس کو لے کے تو اس کو یہ ہم آگے چل رہے ہیں، تو یہ کافی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا ہے، تو یہ کافی لمبا ہے، تو اس کو میں ایک ہی اس میں ولاگ میں نہیں کر سکتی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر اس کا آگے کا میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔